बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा मौजू है वो है लिबास और पर्दा। दोनों ही बहुत अहम मौजू हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुदा भी हैं और एक दूसरे से इंटर लिंक भी हैं। लिबास के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो लिबास इंसान की शख्सियत के ऊपर बेपनाह असरअंदाज होता है और ख़ास कर एक अच्छा लिबास एक अच्छी पर्सनालिटी को डिपेक्ट करता है। मैं ये बात यहाँ पे उन बच्चों के लिए कहूँगा कि जो बच्चे ख़ास कर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब की तलाश में जाते हैं तो उन्हें इंटरव्यू के लिए अपने लिबास के ऊपर ख़ास तवज्जो देना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो जो आपके 30 सेकंड का जो आपका एक अपीयरेंस होती है वो बड़ी पावरफुल होती है। आप जितने अच्छा लिबास पहन कर जाएंगे उतना अच्छा इम्प्रेशन आपका इंटरव्यूअर के सामने पड़ेगा। तो वो 30 सेकंड आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत अहम होता है। फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये एक मशहूर कहावत है और ये हकीकतन ये है। अगर आप किसी जनरल मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं और धोती और बनियान और पगड़ी बन कर चले जाएं तो वो आपको शायद इंटरव्यू के लिए भी बैठने का ना कहे, या शलवार कमीज़ पहन कर जाते हैं तो वो कहेगा कि इतनी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी के अंदर ये बंदा इस पोजीशन पर आ रहा है तो उसकी क्या आगे कैलिबर होगा। तो आदमी का लिबास उसकी शख्सियत पर बेपनाह असर अंदाज होता है। इसी तरह ना सिर्फ लिबास आदमी की शख्सियत पर असर अंदाज होता है बल्कि आदमी के लिबास से उसका कल्चर, उसका ख़ानदान, उसका रख रखाव और उसकी ज़ात और एक एक चीज़ लिबास से जो है वो आया होती है। तो हमें अपने लिबास को बहुत ही सेलेक्ट करके चूज़ करके बहुत ही मतलब इसको लापरवाही के साथ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। लिबास हर मुल्क का, हर कल्चर का एक अपना अपना लिबास होता है। लिबास वही अच्छा होता है जो आपको पहनने में आसानी दे और आपके लिए आगे जो है वो आसानी के साथ साथ आपको एक शनाख्त भी दे। पाकिस्तान का जो कौमी लिबास है वो है शेरवानी, पैजामा और कुरा कली टोपी। अब ये ऐसा लिबास है कि हम हर वक्त इसको नहीं ज़ेब तन कर सकते हैं। शेरवानी को कपड़ा सिलवा कर अगर इसको ज़ेब तन किया जाए तो एक शेरवानी की कॉस्ट तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये बनती है जो इकनॉमिकल होती है। और ये जो करा कुली टोपी हम पहनते हैं जिसको हम कायदे आज़म कैप कहते हैं, इसको अगर ये सही मानों पे इस टोपी को अगर हम इसको ओरिजिनल अंदाज में लेना चाहते हैं तो ये टोपी ही कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये की पड़ती है। तो ये आम आदमी का लिबास तो नहीं रहा, ये सिर्फ उमराओं का लिबास होता है। आम आदमी के लिबास जो हमारा कौमी लिबास है वो शलवार कमीज़ हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लिबास है जो 1500 से लेकर 2000 तक के अंदर बन जाता है। लिबास के अंदर हमें ये बात देखना चाहिए कि हम लिबास को पहनते वक्त उसकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। एक साहब मुझसे कहने लगे यार कि लिबास का क्या लिबास को हम डेली इस्त्री नहीं कर सकते, डेली हम उसको वो नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरे पास इतने कपड़े नहीं है कि मैं उसको डेली लिबास को चेंज करता रहूँ। मैंने कहा कम से कम 2 लिबास तो ज़िंदगी में लोगों के घरों पे होते हैं ना, तो आप उनमें से एक लिबास अगर ज़ेब तन करते हैं तो एक को धोकर डाल दें। तो मैंने कहा कहने लगा कि गरीब आदमी कैसे इस्त्री कर सकता है, हर वक्त बिजली का मामला, इस्त्री का मामला। मैंने कहा अगर कुछ नहीं कर सकता एक पहने और एक धोकर डाल दे। इन 2 लिबास को वो अगर मुतदिल अंदाज में चलाना चाहे तो इन दोनों लिबास को चला सकता है। आप धोएं और अच्छी तरीके से झटक कर भी अगर आप डाल देते हैं तो उसमें सिलवटें ख़त्म हो जाती हैं। लिबास हमें हर जगह हर मुकाम पे हमें जो है वो हमारी शख्सियत को अया करता है, सामने वाले पर एक इम्पैक्ट डालता है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देना चाहूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर है जो सूट बूट में साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर एक अच्छी जगह पर बैठता है
اور ایک ڈاکٹر ہے کہ جو صرف جو ہے وہ شلوار قمیص یا بنیان پہن کر بیٹھا ہوا، آپ کس کو ترجیح دیں گے، کس کے اوپر؟ کہ اوبویسلی ایک نیچرل فنومینا ہے انسان کی نفسیات ہے کہ وہ صاف ستھرے اچھے ویل ڈریس ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بات کو بیان کرنا زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا، بنسبت اس ڈاکٹر کے جو صرف شلوار قمیص یا شلوار یا بنیان میں بیٹھا ہوا، آپ اس کو گھاس ڈالنا بھی پسند نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ اب ڈاکٹر کی یہ حالت ہے تو اس کی قابلیت کیا ہوگی؟ تو انسان اپنی جو ہے وہ امپورٹنس، اپنی قابلیت اپنے لباس سے بھی شو کر سکتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنی کوالیفیکیشن بتا کر اپنی قابلیت کا پرچار کر رہا ہو۔ اور اسی طرح جس طرح ہم مردوں کا ایک لباس ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی لباس ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے لباس میں فرق ہے، اور اس میں دین میں بھی ہمیں لباس کے معاملے میں بڑا ہمیں ایک واضح لائن دی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول، رہنما اصول بتا دیے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے یہ اصول بتا دیے کہ لباس صاف ستھرا ہو، لباس کی ریشمی نہ ہو، لباس کی مرد اگر عورتوں کی وضع میں لباس کو نہ پہنے، عورت مرد کی وضع میں لباس کو نہ پہنے۔ تو یہ کچھ اسلامی پرنسپل ہے جو کہ ہمیں لباس کے سلسلے میں دے دیے گئے ہیں۔ جہاں تک پردے کا مطلب، لباس کے اندر عورتوں کو خاص کر اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی لباس کو پہنے جہاں سے ان کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں طور پہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ دین میں اس کے لیے ایک ممانعت کا پہلو رکھا گیا ہے اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے، یہ چیز سمجھ لیں کہ پردے سے یہاں پر جب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، پردہ ظاہری بات ہے لباس سے مشروط ہوتا ہے، آپ جس حد تک اپنے جسم کو ڈھانکتے ہیں وہ آپ کا پردہ ہوتا ہے۔ پردے کا لغوی معنی ستر کے ہیں، اور ستر مرد کا بھی ہوتا ہے اور ستر عورت کا بھی ہوتا ہے، یعنی پردہ مرد نے بھی کرنا ہے اور پردہ عورت نے بھی کرنا ہے۔ مرد کا پردہ صرف اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ہوتا ہے، یہ مرد کا پردہ ہے جس کو ہم ستر کہتے ہیں، مرد کو یہ چھپانا ہے۔ عورت کا ستر موسٹلی جو ہے یہ ہمارے یہاں ایک رائے علماء کرام نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کو ڈھانپنا ہے، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ عورت کے لباس کے اندر عورت کو صرف وہ حصہ جو کہ اس کی جسم کی زینت کو نمایاں کرتا ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ میں جو بات یہاں کہنے چاہ رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی تلخ یا جس سے آپ اختلاف نہ کریں وہ لگیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں پردے کے معاملے میں مسلمان جو ہے وہ انتہا پسندی کے حد تک چلا گیا ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ مشہور عالم دین انڈیا کے ہیں، دہلی سے ان کا تعلق ہے، سید احمد شہزاد صاحب۔ ان کی کتاب 6 جلدوں پر ہے اور کتاب کا نام ہے پردہ نسواں اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، جس پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ عورت کا جو پردہ ہے وہ بال چھپانا ہے، اپنے سینے کو چھپانا ہے، اور نیچے جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہے۔ باقی ہاتھوں کا کھلا رہنا، چہرے کا کھلا رہنا، پاؤں کا کھلا رہنا عورتوں کے پردے میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے بحث کرتے ہوئے انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ حج ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو نہایت پاکیزگی کی حالت میں کی جاتی ہے، اور اس کی پاکیزگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم اس عبادت کے اندر 3-4 چیزیں جو دنیا میں ہم پر حلال ہیں وہ حرام کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ خوشبو لگانا، کپڑے پہننا، اور اسی طرح جو ہے عورت کا اپنے شوہر سے کوئی تعلق رکھنا، یہ جائز چیزیں ہیں جو کہ حج میں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ تو اب وہ اس بات پہ زور دیتے ہوئے وہ بات کہتے ہیں کہ جب جائز چیزیں ممنوع اور ناجائز قرار دی جاتی ہے حج جیسی عبادت میں، تو پھر حرام اور ممنوع چیز کو کیسے وہ جو ہے حج کے اندر قابل قبول یا قابل اقرار قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ وہ کہتے ہیں کہ حج کے اندر عورت کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، بال چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور پاؤں کھلا ہوا ہوتا ہے، اور مرد اور عورت جو ہے مخلوط انداز میں حج ادا کرتے ہیں۔ اگر حج کے اندر یہ چیز جائز ہے تو عام دنوں میں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ پھر وہ آگے چلتے ہیں اور اس بات کو، اپنی بات کو دلائل دیتے ہوئے
وہ سورہ نور کو کوٹ کرتے ہیں. سورہ نور کی قرآن شریف کی یہ آیت جو ہے سورہ نور، اور جو 30 اور 31 آیت کے درمیان واقع ہے، جس کا اردو مفہوم کم و بیش یہ ہے کہ آپ اللہ پاک مومنوں کو فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. پھر اسی طرح وہ اللہ پاک جو ہے مومن عورتوں کو وہ جو ہے وہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہرہ کھلا ہے تو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے نا، اور پھر یہ کہ ستر ڈھانپنے کا حکم ہے. تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. اور یہ بات بھی اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ پہلے عورتوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے تھے، جب ہی کہ آیت اتری تھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اگر چہرے ڈھکے ہوئے نہ ہوتے تو پھر نگاہیں نیچے کر رکھنے کا حکم نہیں تھا. تو ایک بات تو یہ ہے. اور پھر اسی طرح عورتوں کا ستر میں نے بھی بیان کر دیا. یہ ہے عورتوں کو بھی اپنے لباس کے معاملے میں اس بات کا کہ احتیاط کو خود رکھنا چاہیے کہ لباس کے اندر اس طرح کے لباس نہ پہنیں جس سے اندر کا جسم نمایاں ہو رہا ہے، جو کہ دوسرے کو جو ہے جذبات کو ابھارنے کا سبب بن رہا ہو، یا جو پھر اس طرح کی چیزیں جو معاشرے میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آپس کے اندر ایک بے چینی پیدا کرنے کا باعث بنے. اور یہی تمام چیزیں ہیں جو کہ معاشرے میں ایک بے چینی اور بے روی پیدا کرتی ہے. اس چیز کے اندر ہمیں خود بھی خیال کرنا چاہیے. ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اگر کسی پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو کوشش کریں. یہ بات کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اس دنیا کا مالک ہے، کہ رب العزت کہہ رہا ہے. ہم قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی اس بات کو پر ہمیں لازمی ماننی ہے. ہمیں ہر حال میں اس بات کی پابندی کرنی کہ ہمیں نگاہیں نیچی رکھنی ہے اور دوسروں کی عزت و تکریم رکھنا ہے. لباس کے معاملے میں ہمیں جو ہے محتاط انداز ہو کر چلنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. مردوں کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ننگے ہو کر پھر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ اگر ہمارا ستر صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ہے تو اس طرح ہم باہر نکل جائیں. تو یہ چیز بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اس لباس ایک جو ہے ہمارا اسلامی لباس کا جو ہمارا ایک یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اسلام میں کوئی لباس کا کوئی خاص واضح کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ہر دنیا میں اس وقت 55-56 ممالک موجود ہیں، اور ہر اسلامی ممالک کا اپنا ایک لباس ہے، اور وہ اس طرح تشکیل دیا ہوا ہے جو کہ وہاں کے جغرافیائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موسم کی سختی اور نرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوایا گیا ہے. لباس کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست وہ رہا ہے. آپ بہت ہی کھلے دل اور لبرل سوچ میں آپ نے ایک حدیث آپ کی آتی ہے کہ جب روم پہ آپ نے دعوت دی تھی اور روم سے ایک مرتبہ وہاں پہ ایک لباس آپ کے لیے آیا تھا، آپ نے دیکھا تھا تو آپ نے پسند فرمایا تھا. جس طرح آج ہمارے یہاں شلوار پہنی جاتی ہے تو اس طرح کا ایک لباس تھا، آپ نے وہ زیب و تن کیا تھا جس کا نام سراسیل ہے، اور اس کو پسند کیا. تو یہ بات بھی واضح ہے کہ لباس کے معاملے میں ہمیں کوئی بھی لباس ہم زیب و تن کر سکتے ہیں، وہ چاہے شلوار قمیض ہو، چاہے پیجامہ ہو، چاہے سوٹ ہو، پینٹ ہو، ایون سوٹ کے اندر کوٹ ہو، پینٹ ہو یا ٹائی ہو. ہمیں ہر قسم کے ہم لباس پہن سکتے ہیں اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بس اس کے اندر آپ کے جسم، خاص کر عورتوں کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں نظر نہ آ رہا ہو. مرد اس کو جو ہے آرام سے زیب تن پہن کر تاکہ آگے موو کر سکیں. تو یہ لباس کے اندر بہت ایک واضح مضمون ہے. اسی طرح پردے کا میں نے بتا دیا کہ پردہ وہ نہیں کہ جہاں ہم گھٹا دیں اور کہ عورت کو قید کر دیں اور شٹل کاک پہنا کر اس کو مار دیں. پردے کا جو سطر اور پردے کا جو معاملات ہے وہ میں نے واضح رکھ دیے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اگر سوالات ہیں تو مجھ سے اس بارے میں کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.